ہم ان کے ساتھ ہیں، اشرف الاولیاء سچے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، شیخ الاسلام سچے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، غازی ملت سچے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، اور اہل سنت والجماعت یہ سب سے سچی جماعت ہے، ہم اس جماعت کے ساتھ ہیں۔ اللہ سے ڈرنے کیا مطلب؟ نماز پڑھنا اللہ ڈرنا نہیں ہے، روزہ رکھنا اللہ ڈرنا نہیں ہے، تلاوت اللہ ڈرنا نہیں ہے، نیکی اللہ ڈرنا نہیں ہے، پھر ڈرنا کیا ہے؟ حالانکہ ہم کو کہیں کہیں لگتا ہے کہ ڈر رہا ہے تو نماز پڑھ رہا ہے، ڈر رہا ہے کبھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے، تو اللہ کے ڈرنے کا مفہوم بہت ہے، بہت ہے۔ سب سے آسان، اس آسان قوم کے لیے اگر بتاؤں سب سے آسان، اس سے آسان مفہوم میں سمجھا نہیں سکتا، کم سے کم یہ سمجھ لو کامیاب، وہ یہ کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو یہ معلوم ہو کہ اللہ تبارک الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا وطبيبنا وطبيب قلوبنا والشفاء صدورنا وغوثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا ومختارنا ومدنينا وهاشمينا محمد المبارك صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته وشهداء محبته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جو جتنا ایماندار ہے اتنی ایمانداری کے ساتھ، جو جتنا وفادار ہے اتنی وفاداری کے ساتھ، اور جو ان دونوں معاملے میں جتنا ذمہ دار ہے اتنی ذمہ داری کے ساتھ رسول اعظم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نظرہ پیش ہے۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد حبیبنا میں بے حد مشکور اور ممنون ہوں
शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जिन्होंने मुझ जैसे को दावत दी यहाँ पर और मुझ जैसे को यह खिदमत अंजाम देने का मौका अता किया। मैं आऊँ तो हम्दो सना की बहारें लूटूं और लुटा के खिदमत करूं, खादिम उम्मत मुस्तफ़ा बनकर एक दिन अगर नजर पड़ गई तो इस खादिम को भी मखदूम बना दिया जाए। जितने भी मखदूम बने गुंबदों के नीचे लेटे चमक रहे हैं ना, जितने मखदूम, खा मखदूम अशरफ हो, खा मखदूम साबिर हो, खा मखदूम शामीना हो, खा मखदूम ख्वाजा दाना हो, खा मखदूम गरीब नवाज हो, जितने मखदूम हैं ये मखदूम बाद में बने हैं, पहले खादिम बने हैं। ये वही कोर्स है, पहले खुद को तोड़ो, खिदमत में जोड़ो, खादिम बनो, कबूल करके जाओगे तो मखदूम हो जाओगे, मरबूत करके जाओगे तो फिर अल्लाह जाने कहाँ तुम्हारा ठिकाना हो। लेकिन पहले अपने अंदर, जितने यहाँ बैठे हैं सब अपने अंदर जज्बा पैदा करें कि अगर बड़ा बनना है किसी भी लाइन में, खासकर रूहानी लाइन में, इस फील्ड में, तो पहले छोटा बनना पड़ेगा। पहले खादिम बनो, फिर मखदूम बनोगे इंशाअल्लाह। खादिम बनना बहुत जरूरी है। खादिम बनने के लिए कोई कोर्स नहीं, सिर्फ खिदमत करना है। जिसको जो आता है वही खिदमत करते, जिससे जो बनता है वही करते, वही कबूल हो जाएगा तो फिर इंशाअल्लाह वो भी मकबूल हो जाएगा, मंजूर हो जाएगा, वरना मरदूद हो जाएगा। तो हम तो खिदमत के लिए आए हैं और ये मौका आप जैसे लोगों ने मुझे दिया है, वरना मैं तो शायद इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई खिदमत कर सकूँ, मगर चूंकि अल्लाह बड़ा मेहरबान है, बड़ी शान वाला है, जब मुझ जैसे से काम लेता है तो आपको मुझसे बहुत बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह मौका दिया मुझे हज़रात कमेटी ने कहा चुनाव में, ये कमेटी जिसने मुझे बुलाया है, ये लोग जिन्होंने मुझे मोहब्बतों से नवाजा है, अल्लाह इनको दिन 6 शाम 11वीं रात 12वीं तरक्की का फरमाए। आप सब की हाजिरी कबूल फरमाए, आप सब का आना कबूल फरमाए और यहाँ से जाना मुबारक फरमाए। जितने हाजिरीन हाजरात आए हैं सब वाकई काबिल मुबारकबाद है। यहाँ पर आप लोग आए नहीं हो, ये तो दिमाग से नहीं बनता। ये जो महफिलें होती ना, नूरी महफिलें, रूहानी महफिलें, दीनी महफिलें, इसमें कोई आता नहीं है। हाँ, इसमें कोई नहीं आता, इसमें भेजा जाता है। भेजा जाता है, जिसकी तकदीर को संवारना होता है, कुदरत ने फैसला किया होगा, उसको भेज देते, जा मेरा जिक्र होगा बैठ जाओ, जा मेरे नबी का जिक्र होगा बैठ जाओ, जा अली का नारा लगेगा बैठ जाओ, मेरे दोस्तों का जिक्र होगा बैठ जाओ। ये मत देखना तू कौन है, ये देखना जिक्र जिसका हो रहा है वो मेरे हैं, उन मेरे के चक्कर में हम तुमको भी अपना बना लेंगे। तो तुम यहाँ आए थोड़ी हो, जो नहीं आ पाए वो ना सोचे कि हम नहीं आ पाए, वो बल्कि रोए इस बात पर कि उन्हें भेजा नहीं गया, उन्हें चुना नहीं गया, उन्हें सेलेक्ट नहीं किया गया। तो मुबारक हो आपको कि कुदरत ने आपका चुनाव किया, कुदरत ने आपको भेज दिया, इंतखाब किया, फख्र करो। वरना ये लोग कहीं और भी जा सकते थे, किसी ऐसी महफिल में जहाँ से अजाब ही अजाब का मामला हो, लेकिन ये तो सवाब का मामला है। सवाब वाली महफिल में जो आए, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, मुबारकबादी दे कि हम सब आज एक ही सफ में खड़े हो गए, एक ही लाइन में खड़े हो गए, एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद व अयाज, ना कोई रहा बंदा ना कोई बंदा नवाज, एक ही लाइन में हम करवा गए। तो है ना खुश नसीब, ये खूबसूरती सिर्फ इस्लाम है। बराबरी, कोई 19-20 नहीं है, बराबरी, मसावा। नेकी कमाने में सब बराबर है, सवाब कमाने में सब बराबर है, सबको उतना इख्तियार दिया गया। ये नहीं कि पठान है तो 5 वक्त नमाज पढ़ेगा तो उसको 50 वक्त का सवाब मिलेगा, और सैयद ने पढ़ा तो 500 का, उसको भी 50 का ही मिलेगा। यहाँ नहीं होता, सवाब में उलट है। मबरूक आप लोग, मुबारकबादी के पात्र हैं आप लोग। हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से उन लोगों के लिए जो आए, और उनके लिए दुआ है जो इस बार नहीं आ पाए। अल्लाह अगली बार उन्हें भी इस नूरी महफिल में भेजे, इस सुनहरी घड़ी में भेजे। ये वो सुनहरी घड़ियां हैं
جو ہماری زندگی کی گھڑیوں کو بدل دیتے ہیں۔ تو اب میں اپنے کچھ شروع کروں، آپ لوگ تیار ہیں؟ بہت افرا تفری کا ماحول بنائے ہوئے ہیں، پتہ نہیں یہ آنے کے لیے آئے تھے یا جانے کے لیے آئے تھے؟ اگر جانے کے لیے آئے تھے تو آئے کیوں تھے، اور آنے کے لیے آئے ہو تو جا کیوں رہا؟ تو خیر جو جا رہا اس کو جانے دیجئے، سلیکشن تھوڑا ان کا کم ہوا ہوگا، آپ لوگ کا سلیکشن دیر تک ہوا ہے، آپ کا چناؤ شاید زیادہ دیر تک ہوا ہے، چن لیے گئے، تو جو بیٹھے ہیں بیٹھے رہیں، اور جو آئیٹھے ہیں آئیٹھے رہیں۔ تو آئیے، زیادہ وقت آپ کا ایسے نہیں لوں گا کیونکہ میں جو ہوں بے حد تھکا ہوں، بے حد تھکا۔ آج سے 2 دن پہلے میں بغداد شریف میں تھا، اور بغداد شریف کی جو فلائٹ تھی وہ ایسے ٹائم پہ تھی کہ اس کو پکڑنے کے لیے وہاں کی رات کے حساب سے مجھے پوری رات جگنا تھا، صبح 5 بجے، اور انٹرنیشنل فلائٹ کا یہ قانون ہے صاحب 4 گھنٹہ پہلے پہنچنا پڑتا ہے، پہنچے 12 بجے۔ اب جب 12 بجے پہنچ گیا تو آدمی سوئے گا تو لہٰذا جگتا رہا۔ اب جب وہاں سے نکلا تو آیا شارجہ ہوتے ہوئے وہ آیا ممبئی، تو انڈیا کا رات ہو گیا 9 بجے۔ اب سمجھ رہے ہیں، انڈیا کی رات ہو گئی، ٹائم کا فرق ہے۔ اب جب یہاں 9 بج گیا تو بمبئی سے ہم نے پکڑی بس، اس سے آئے گھر، اب انڈیا کا صبح ہو گیا۔ اور جب انڈیا کا صبح کون سوتا ہے؟ صبح کام پہ لگ گئے، جو لے کر آئے تھے سامان، جس کو جو دینا تھا دیا، جو تبرک بانٹنا تھا بانٹا، جو کچھ کام تھا پھر یہاں کی تیاری کی، پھر یہاں کی جو فلائٹ پکڑنی تھی وہ پھر صبح کو 5 بجے، پھر اس کے 2 گھنٹہ پہلے نکلے ہیں، پھر رات میں جگہ تو کیا رات ہوئی؟ 2 رات 3 رات، ہاں 3 رات اور 1 دن۔ جب سے میں جگ رہا ہوں صاحب، آج تھوڑا سونے کا موقع حضرت لوگوں نے دیا، 3-4 گھنٹہ سو پایا، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ 72 گھنٹے بعد کوئی سوئے تو 4 گھنٹہ سوئے گا، تو کم سے کم 8-9 گھنٹہ چاہیے۔ اس لیے میری بھی طبیعت علیل ہے، مگر یہ کرم رب جلیل ہے کہ یہاں بیٹھے صحیح سلامت، یہ اس بات کی دلیل ہے الحمدللہ۔ اور سامنے دیکھتے مجموعہ بھی حسین و جمیل ہے ماشاءاللہ۔ بنے رہیے گا بالکل، انشاءاللہ آپ کو کچھ کام کی بات تھوڑے وقت میں بتا کر جاؤں گا، کیونکہ آج تھوڑی سی کہیں اگر میری گاڑی پھنسی سمجھ جانا کہ تھکان جو ہے وہ حاوی ہو رہی ہے۔ میں کوشش کروں گا مخدوم پاک غوث پاک کا نام لے کر گاڑی خسبے نہ کرے انشاءاللہ۔ چلیے ایک مرتبہ پھر دوسرا پڑھ اللہ، اب ہماری سائڈ پڑھ لیا اللہم صلی اللہ سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کام کی بات بتا کے انشاءاللہ کام کو چلا جاؤں گا۔ جس آیت کریمہ کو میں نے سرنامہ بیان بنایا اور جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتا ہے، 3 بات فرماتا ہے۔ اچھا مجھے لگ رہا ہے ایک تقریر اور ہو رہی ہے، ایک تقریر ادھر الگ ہو رہی ہے عورتوں کی، جن کو انٹرسٹ ہے ادھر گھوم جائے، اور جن کو ادھر سننا ہے ادھر توجہ رہے، اور جن کو ادھر انٹرسٹ ادھر گھوم جائے، میری طرف سے چھوٹ، ادھر کوئی جی ایس ٹی نکالنا نہیں ہے۔ 3 بات کا حکم دیا اللہ نے ایک ہی آیت میں۔ اب جو اس آیت کی گہرائی کو سمجھ گیا وہ گہرائی تک پہنچ گیا، اور جو اوپر سے نکل گیا وہ اوپر ہی اوپر رہیں گے، اور اتنی اوپر سے نیچے پھینکے جائیں گے کہ نیچے جانے میں ان کو 70,000 سال لگ جائیں گے۔ اشارہ پکڑیے، اتنی اوپر سے پھینکے جائیں گے کہ جہنم کے تہہ تک پہنچتے پہنچتے 70 برس، ایک روایت میں 70,000 برس لگ گئے۔ اتنی گہری جہنم ہے بھائی، ایک پتھر بھیج دو نیچے سے ہمالیہ سے کم 1-1.5 منٹ نیچے، لیکن وہ 70 برس باقی، تو جو اوپر رہا اوپر اتنی اوپر سے پھینکا جائے گا، جو گہرائی چلا گیا سچائی چلا گیا۔ اب گہرائی آپ سنیے، ترجمہ بڑا آسان، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، پہلا مخاطب اللہ ایمان والوں سے ہوا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ دوسری بات
پہلی بات ہے ایمان والو، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان سے بات کرو، باقی کا مطلب ہی نہیں۔ اب سمجھے ہم اتنے خوش نصیب ہیں، اتنے خوش نصیب ہے کہ اللہ ہم سے بات کرے ڈائریکٹ، ہم کو مخاطب کرتا ہے۔ اے وہ لوگ جو ایمان والے سنیں، وہ نہ سنیں جو ایمان والے بھاڑ میں جائیں، ہم سے اللہ مخاطب ہو۔ اور ایک مرتبہ آپ سے اگر مودی جی مخاطب ہو جائے تو سال بھر سیلفی لو تو، ایک مرتبہ کوئی ایم پی ایم ایل اے آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ لے تو اس کی الگ آپ رشت میں گھوم رہے ہوتے ہیں، ایم ایل اے صاحب ہمارے بھیا دوست ہے، ایم پی صاحب ہمارے کو جا رہا ہے، چائے وائے ساتھ پی رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم تو کہہ رہے ہیں چلو کوئی بڑی ہستی کے نام لیتے ہیں، شیخ الاسلام ایک مرتبہ آپ گھر میں آ جائے تو آپ کی چاندنی ہو جائے، شیخ الاسلام آپ کو فون کر دے تو آپ سوچیں یا اللہ مر جاؤں گا میں اسی خوشی میں۔ لیکن جب اللہ ہی بات کرے آپ سے، شیخ الاسلام کا بھی خدا آپ سے بات کرے، غازی ملت کرب آپ سے بات کرے تو اس کا مطلب آپ بڑی قیمتی ہو۔ آپ سے مخاطب ہو کہہ رہا ہے اے وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ نہیں جو ایمان نہیں لائے، ان کے ناسی، یہ ناسی آج لائے ہیں، اللہ 1400 سال پہلے ناسی کر چکا ہے۔ ہم میں صرف انہی سے مخاطب ہوں، میں صرف انہی سے بات کر رہا ہوں، میں صرف انہی سے متوجہ ہوں جو ایمان والے ہیں۔ اپنی قسمت پر ناز کرو، تم وہ لوگ ہو تو تم سے اللہ ڈائریکٹ مخاطب ہوتا ہے۔ اور ادھر توجہ ہی نہیں ہے، بھاڑ میں جائے وہ لوگ، کون لوگ جو ایمان والے ہیں وہ بھاڑ میں جائے، لیکن جو ایمان والے ہیں ان کو مخاطب کیا، ان کو سمیٹا اور پھر پیغام دیا۔ سنو ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تیسرا حکم ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تین بات ہے، ایمان والوں سے مخاطب، بات تو صرف دو ہی ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ دوسری بات، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ اب ہی سمجھنا مقصود ہے کیا مطلب۔ چلو ایمان والے تو ہم ہیں، بات سمجھ آ گئی، ایمان لائے، پھر ایمان لانے کے بعد اللہ کہتا ہے سنو ایمان لانا کافی نہیں ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اب یہاں سوال کرنے والا ہی سوال کر سکتا ہے، سوچنے والا سوچ سکتا ہے، سمجھنے والا سمجھنے کے لیے سوال کھڑا کر سکتا ہے۔ یہ کمال کی بات ہے، اللہ کہہ رہا ہے اللہ سے ڈرو۔ ارے اللہ سے ڈرے تبھی تو ایمان لائے تھے بھائی، اللہ سے ڈرے، جہنم سے ڈرے، عذاب سے ڈرے، گناہ سے ڈرے، رسول پاک نے جس چیز سے ڈرایا اس چیز سے ڈرے تو تبھی تو ایمان لائے۔ تو ہم تو ڈرے تبھی تو ایمان لائے۔ تو ایمان میں ڈرنا چھپا ہوا ہے کہ نہیں؟ ایمان لانے میں کہیں نہ کہیں ڈر کا بھی ایک زاویہ ہے کہ نہیں؟ کہ گوشہ دکھ رہا ہے، کارنر ہے کہ ہاں ڈرے تو ایمان لائے۔ یا جس چیز ڈر گئے، اپنے برے انجام سے ڈرے ایمان لے آئے، عذاب قبر سے ڈرے ایمان لائے، جہنم سے ڈر رہے ایمان لائے، ظلمت سے ڈرے ایمان لائے، گمراہی سے ڈرے ایمان لائے۔ تو ڈرنا تو اس میں ہی پوشیدہ ہے۔ تو پھر یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ایمان والو ایمان لے آئے، ہاں ڈرو اس سے۔ ابھی کیا مطلب ڈرے ضرور تم کو خدا کہا، ورنہ ہم تو 360 خدا بنا بیٹھے ہوئے تھے وہ لوگ۔ لیکن جب ڈر پیدا ہوا کہ نہیں یہ 360 تو جھوٹے ہیں، ایک سچا ہے، اسی سے ڈرنا ہے، تو ایمان لے آئے۔ تو ڈرنا ہی تو ایمان میں شامل ہو گیا، تو پھر ڈرنے کا کیا ہے؟ سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے یا اللہ ہم ایمان ہی اسی لیے لائے کہ ڈر لگا، ایمان اس لیے لائے کہ ڈر گئے۔ اور بہت ساری وجوہات بھی ہوتی ہے ایمان لانے میں، مگر ڈر بھی ایک وجہ ہے۔ اچھا میں آپ سے بولوں کہ آپ کافر ہو جائیں گے تو آپ ہو جائیں گے؟ نہیں، ڈریں گے، ڈریں گے کہ کافر ہو جائیں گے تو اللہ کیا منہ دکھائیں گے، کافر ہو جائیں گے تو کیا حساب دیں گے، کافر ہو جائیں گے جنت میں ایسے جائیں گے، کافر ہو جائیں گے جہنم میں ڈال دے جائیں گے۔ تو ڈر ہے کہ نہیں؟ تو ڈر تو ہے، تو پھر کیا کرنا؟ 1 کروڑ روپیہ کوئی دیتے ہیں بیٹھے تو کسی عاشق کے مصطفیٰ کو 1 کروڑ دیتا ہوں کافر ہو جاؤ گے؟ ڈر لگتا ہے، ڈر ہے نا کوئی نہ کوئی ڈر، جیسا بھی ڈر ہو، جس کا جیسا ایمان اسی لیول کا ڈر، جس لیول کا ایمان اس لیول کا ڈر، تو ڈر تو ہے ہی ہے۔ تو اب کیا ڈرنا ہے؟ بس ڈر رہے تھے تو نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھیں گے تو مارے جائیں گے، ڈر رہے تھے تو بیوی حق ادا کر رہے ہیں نہیں کریں گے تو پوچھے جائیں گے،
ڈر رہے تبھی تو ماں باپ خدمت کرتے نہیں کریں گے تو پکڑے جائیں گے، ڈر رہے تبھی سیدھے راستے چلتے نہیں چلیں گے تو حساب میں گڑبڑی ہو جائے گی۔ تو ڈر تو شامل ہے بابا، پھر کیا کرنا؟ جیسے ہی یہ سوال پیدا ہوا جواب بھی آیا میرے خیال سے بابا جو تم سوچ رہے ہو مسئلہ وہ نہیں ہے، تم جو اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا دوڑا کے نتیجے نکال رہے ہو یہ ڈر والا مفہوم نہیں ہے۔ خبردار یہ سوچنا کہ ڈرنے کا مطلب ہے نماز پڑھو، ڈرنے کا مطلب قرآن پڑھو نہیں، ڈرنے کا مطلب روزہ رکھو نہیں، ڈرنے کا مطلب زکات دو نہیں، ڈرنے کا مطلب حج کرو نہیں، پھر ڈرنے کا مطلب ہے ارے یہ ڈر نہیں یہ ڈیوٹی ہے، اب یہ تو کرنا ہی پڑے گا، چاہے ڈرو چاہے نہ ڈرو نماز پڑھنا ہے، چاہے ڈرو چاہے نہ ڈرو زکات دینا ہے، چاہے ڈرو چاہے نہ ڈرو حج تو کرنا ہے، ڈر تھوڑی ہے اس میں، یہ تو ڈیوٹی ہے، فرض ہے، یہ تو آپ پر لازم ہے، تو کرنا ہی پڑے گا۔ اچھا یعنی نماز پڑھنا یہ ڈر میں نہیں آتا؟ نہیں، وہ کس میں آتا ہے؟ ارے وہ تو تمہاری ڈیوٹی جاب، یہی تو ویکینسی میں تم کو جاب ملی ہے، نماز پڑھو تو حال میں رہو، مر بھی رہے تب بھی ہاں تب بھی پڑھو، کیوں؟ ڈیوٹی، اور جب تک ڈیوٹی میں نہ ہو ڈیوٹی تو نہ نماز قبول ہے، تم تو صرف نماز ڈیوٹی تو ہے مگر جب تک ڈیوٹی نہیں ہوگی اس نماز میں نماز بھی پھینک دی جاتی ہے۔ اب ڈیوٹی میں کبھی اور بات کریں گے کہ ڈیوٹی کو ڈیوٹی میں کیسے بدلا جائے، لیکن آج مقصد جو میرا مفہوم اس کا ہٹوں میں آپ لوگ متوجہ ہے نا، سوال ذہن میں آ گیا کہ ڈرنے میں سب نہیں، قرآن پڑھنا ڈر میں نہیں ہے، ارے وہ بھی فرض ہے، ثواب پڑھو گے ثواب نہیں پڑھو گے تو پھر ڈرنے کیا مطلب؟ درود پڑھنا ڈر ہے، پڑھو گے ثواب نہیں پڑھو کچھ نہیں، تو ڈر کیا چیز ہے؟ ڈر یہ ہے کہ کرو گے تو کامیاب، نہیں کرو گے تو پھر درود میں ایسا نہیں ہے، پڑھو تو پڑھو نہیں پڑھے کوئی بات نہیں، نیکی کی تو کی نہیں کی تو کوئی بات نہیں، لیکن ڈرے تو ڈرے اور نہیں ڈرے تو کوئی بات نہیں پھنسو گے۔ اچھا مطلب اس کا مطلب ڈر کا سبجیکٹ کوئی دوسرا ہے جو ابھی تک جھوپڑی میں گھسا نہیں، ڈر والا معاملہ ابھی ہم جو سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہے، یہ سب تو ہم کو بتا دیا گیا، یہ نفل ہے، یہ سنت ہے، یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، کرو گے تو فائدہ نہیں کرو گے تو مسئلہ ہے نا، لیکن ڈر کا مفہوم دوسرا ہے۔ What is the meaning by the fear of Allah? What is the purpose of the ittaqullah? مقصد کیا ہے؟ منشا کیا ہے؟ معنی کیا ہے؟ مفہوم کیا ہے ڈرنے کا؟ اللہ سے ڈرنے کیا مطلب؟ نماز پڑھنا اللہ ڈرنا نہیں ہے، روزہ رکھنا اللہ ڈرنا نہیں ہے، تلاوت اللہ ڈرنا نہیں ہے، نیکی اللہ ڈرنا نہیں ہے، پھر ڈرنا کیا ہے؟ حالانکہ ہم کو کہیں کہیں لگتا ہے کہ ڈر رہے تو نماز پڑھ رہے ہیں، ڈر رہے تو نہیں کرنا، ٹھیک ہے، مگر اس کو اللہ نے اتقوا اللہ میں نہیں رکھا ہے، یہ ڈیوٹیوں میں بانٹ دیا ہے، ڈیوٹی ہے ڈیوٹی، مسلمان ہو تو یہ تو کرنا ہی پڑے گا، تو کیا اتنا کافی نہیں ہے؟ نہیں، اتقوا اللہ، اللہ کے ڈر کا فلیور لاؤ، اللہ کا ڈر کا رنگ لاؤ، اب پتہ کرنا پڑے گا نا کہ اللہ کا ڈرنے کا مطلب کیا ہے۔ ایمان تو لے آئے، لا الہ الا اللہ والے ہو گئے، محمد رسول اللہ والے ہو گئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ والے بھی ہو گئے، قرآن والے بھی ہو گئے، حدیث والے بھی ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا میں سما گیا نہیں آ گیا؟ اللہ پر ایمان ہمارا، فرشتوں پر ایمان ہمارا، رسالت پہ ہمارا، صحابیت پہ ہمارا، ولایت پہ ہمارا، اہل بیت پہ ہمارا ایمان ہے، جنت پہ ایمان ہے، تقدیر پہ ایمان ہے، جہنم پہ ایمان ہے، عذاب پہ ایمان ہے، حشر پہ ایمان ہے، تو ایمان والے تو ہو گئے نا، کافی نہیں۔ اگر اسی پہ بس کر دیا جائے تو 73 کے 73 کا یہی ایمان ہے، فرق کیسے پیدا ہو؟ بھائی ایمان جس پر تم لائے ہو اسی پر وہ لوگ بھی تو لائے ہیں نا، گلی گلی ڈگر ڈگر والے، لمبا کرتا اونچا پائجامہ والے، ان کا تو یہی ایمان ہے نا، اسی لیے اور فلٹر کیا گیا ہے، صرف ایمان دیکھ کر دھوکے میں نہ آنا، صرف ایمان دیکھ کر دھوکے میں نہ آنا، پھر کیا دیکھنا ہے اتقوا اللہ والا ہے کہ نہیں، اللہ سے ڈرنے والا ہے کہ نہیں۔ تو اللہ کے ڈرنے کا مفہوم بہت ہے، بہت ہے، سب سے آسان، اس آسان قوم کے لیے اگر مطلب سب سے آسان، اس سے آسان مفہوم میں سمجھا نہیں سکتا، کم سے کم یہ سمجھ لو کامیاب، وہ یہ کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو یہ معلوم ہو کہ اللہ تبارک و تعالی
ہر پل، ہر گھڑی، ہر نفس، ایوری سیکنڈ، ہر شر، ہر دن، ہر لمحہ اپنے بندے کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ڈر کا مفہوم ہے کہ بندے کو یہ محسوس ہو کہ ہم کچھ بھی کہیں کوئی تو ہے جو دیکھ رہا ہے، اور وہ ایسا دیکھ رہا ہے کہ اس کے دیکھنے کی طرح کوئی دیکھ نہیں سکتا، اور ایسا سیو کر لیتا ہے اپنی سی سی ٹی وی کیمرے میں کہ وہ ڈیلیٹ بھی نہیں ہوتی جب تک تم ڈیلیٹ کرواؤ نہ توبہ کر کے، وہ خود ڈیلیٹ نہیں ہوتی۔ وہ بھی ایک سی سی ٹی وی ہے، پتہ نہیں ادرش سی سی ٹی وی، ادرش نہیں دکھتی، انسین سے ایک سی سی ٹی وی ہے جس میں ہم سب کیپچر ہو رہے ہیں۔ اب یقین جاؤ، دل پہ ہاتھ رکھ کے ایمانداری سے اپنے آپ سے کہو، اپنے آپ سے پوچھو کہ جس دن تمہارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا، یہ خیال پیدا ہو جائے اور یہ نظریہ بن جائے کہ ہم کچھ بھی کر رہے ہیں، چاہے دن ہو، رات ہو، بھیڑ ہو، تنہائی ہو، کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، تو آپ ایمانداری سے بتائیے گا کہ جب گناہ کرنے جاؤ گے رک جاؤ گے کہ نہیں؟ غلط کرنے جاؤ گے رک جاؤ گے کہ نہیں؟ حق مارنے جاؤ گے رک جاؤ گے کہ نہیں؟ کسی پر بری نظر ڈالو گے تو رک جاؤ گے کہ نہیں؟ کیوں؟ ڈالتے ہی یہ احساس ہو جائے گا کوئی تو ہے جو دیکھ رہا ہے، رب دیکھ رہا ہے، حالانکہ اس کے دیکھنے کو ہم نہیں دیکھ پا رہے مگر وہ دیکھ رہا ہے۔ اس کے دیکھنے کو تم نہیں دیکھ پا رہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نہیں دیکھ پا رہا، وہ تو سب دیکھ رہا ہے۔ ارے وہ تو وہ بھی دیکھ رہا ہے جو تم ابھی سوچنے والے ہو، جو کیے ہو تو دیکھ لیا، جو کر رہے وہ دیکھ رہا ہے، جو کرنے والے ہو، جو کرنے والے ہو وہاں تک اس کی بصارت، وہاں تک اس کی دور اندیشی، وہاں تک اس کی درشٹی، کیسے بچو؟ اس سے بچے کیسے؟ اس سے ایسے ہی بچ سکتے ہیں کہ جب بھی برا خیال آئے خیال سے کہو کہ تم آ تو گئے ہو مگر میں کروں گا اس لیے نہیں تمہارا کام، کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ جب یہ خیال بالکل آپ کے اندر خون بن کے دوڑ پڑے تو کوئی برا کام کرو۔ اب پتا چلا اللہ والے اللہ سے اتنا ڈرتے کیسے ہیں، جتنا اللہ سے اللہ والے ڈرتے تم لوگ ڈرتے، ان کا ڈر ایسا کہ ان کی صبح بھی پاک، شام بھی پاک، تنہائی بھی پاک، بھیڑ بھی پاک، لشکر میں بھی پاک، اکیلے بھی پاک، ان کا صبح سے لے کر شام پاک، اور اپنی تنہائی دیکھو، اپنا اندھیرا دیکھو، اپنی زندگی کو دیکھو، تو کیا تم اللہ ڈرتے ہو؟ خبردار یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کے ڈرنے کا مطلب تقویٰ ہے، بے شک تقویٰ اللہ کے ڈرنے کا مطلب ہے، لیکن آج جو تقوی کا مفہوم یہ ہے کوئی نمازی ہو، پرہیزگار ہو، سچا ہو، حاجی ہو، بڑی داڑھی والا ہو، تو لوگ کہتے ہیں بہت پرہیزگار ہے، بہت متقی آدمی ہے، بہت متقی آدمی ہے۔ متقی آدمی کیوں؟ نمازی ہے۔ متقی آدمی کیوں؟ حاجی ہے۔ متقی آدمی کیوں؟ داڑھی رکھتے ہیں۔ متقی آدمی کیوں؟ کپڑا بہت شریفانہ پہنتے ہیں۔ تو متقی تقویٰ سے بنا ہے متقی، اور اتقوا سے بنا ہے تقویٰ۔ اتقوا سے تقویٰ بنا ہے، تقویٰ سے متقی بنا ہے، تو متقی وہی ہوگا جس کے اندر تقویٰ ہوگا، اور تقویٰ وہی اسی کے اندر ہوگا جو اتقوا اللہ والا ہوگا، اس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا۔ تو پتہ چلا اللہ سے ڈرنے والے کو متقی کہا جاتا ہے، نماز پڑھنے والے کو نہیں۔ نماز پڑھنے والے کو نمازی، حج کرنے والے کو حاجی، علم حاصل کرنے والے کو قاضی، جہاد کو جانے والے کو غازی، حافظ کرنے والے کو حافظ، ڈاکٹری کرنے والے کو ڈاکٹر، ہے نا؟ لیکن اللہ سے ڈرنے والے کو متقی۔ متقی اسے کہا جاتا ہے جو اللہ سے ڈرے۔ متقی اسے کہا جاتا ہے اس کے اندر خوف خدا ہو۔ متقی اسے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی بھی عمل کرے اس کے ذہن میں یہ ہو وہ تو ہے جو دیکھ رہا ہے۔ صحیح عمل کرتے وقت بھی سوچے کہ وہ دیکھ رہا ہے، برا عمل کرنے سے پہلے سوچے کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ وہ متقی ہے کہ نماز پڑھنے والا۔ اگر نماز ہی متقی تقوی کی نشانی ہے، اگر نماز ہی متقی ہونا ہے، نماز پڑھنا ہی متقی ہونا ہے، تو بھائی صاحب آپ سے زیادہ نماز وہ لوگ پڑھتے ہیں تو متقی ہوئے ہیں۔ آپ سے زیادہ روزہ وہ رکھتے ہیں، متقی ہے۔ آپ سے زیادہ حج وغیرہ وہ کرتے ہیں، متقی ہے۔ آپ سے زیادہ تلاوت قرآن وہ کرتے ہیں، متقی ہے۔ نہیں، یہ فارمولہ قرآن نے دے دیا کہ کسی کی نماز کو پڑھتا دیکھ کر تقوی والا نہ سمجھنا، کسی کو بار بار الرا کرنے کر کے
तकवा होना समझना ये देखना वो डरता है कि नहीं, मुझसे डरता है कि नहीं, और यहीं पर नहीं बात खत्म कर दी, आगे चलिए। पहला था ईमान वाला। ईमान वालों से बात है, ईमान वालों अगर ईमान वाले बने रहना चाहते हो, अल्लाह का जिक्र कर दिया है, ईमान वालों अगर ईमान वाले बने रहना चाहते हो उनसे डरो, और ईमान को और तकवे को मकबूल करवाना चाहते हो, ईमान को और तकवा ये दोनों कबूल करवाना चाहते हो तो वकूनू मअस-सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ। पता चला कि सिर्फ ईमान से काम नहीं चलेगा, देखते कितने लोग कैच करते हैं, सिर्फ ईमान लाने से आप कामयाब नहीं हो जाओगे, और सुनो सिर्फ अल्लाह के डरने से भी कामयाबी नहीं मिलने वाली जब तक किसी सच्चे के साथ रहो। यानी सच्चों का साथ होना ये दलील है आपकी मकबूलियत की। आप लाख ईमान वाले हो, कोई सच्चा दामन नहीं पकड़ा है, आप फेल है। आप लाख तकवे वाले हो, अगर आपके हाथ में सच्चे का दामन नहीं है तो आप फेलियर है। लेकिन अगर आप ईमान वाले हैं और आप तकवे वाले भी हैं और आप सच्चों के साथ भी हैं, आप कामयाब। आयत यही कह रही है कि सिर्फ ईमान लाओ नहीं, तकवा भी तो इख्तियार करो, सिर्फ तकवा इख्तियार करे नहीं, किसी सच्चे के साथ हो जाओ। क्योंकि इसमें है सच्चों के साथ हो जाओ, तो हमने रसूल आजम सच्चा पाया, हम उनके साथ हो गए। सिद्दीक़ अकबर सच्चा पाया, हम उनके साथ हो गए। फारूक आजम सच्चा पाया, हम उनके साथ हो गए। उस्मान गनी सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। मौला अली सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। इमाम हसन सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। इमाम हुसैन सच्चे हैं, हम उनके साथ हो गए। गौसे आजम सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। मुइनुद्दीन सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। कुतुबुद्दीन सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। वहीदुद्दीन सच्चे हैं, हम उनके साथ हो गए। निजामुद्दीन सच्चे हैं, हम उनके साथ हो गए। अलाउद्दीन सच्चे हैं, हम उनके साथ हो गए। नसीरुद्दीन सच्चे हैं, हम उनके साथ हो गए। सिराजुद्दीन सच्चे हैं, हम उनके साथ हो गए। अलाउल हक पंडरी सच्चे हैं, हम उनके साथ हो गए। हसीम हिसामुद्दीन सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। हमीदुद्दीन सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। मखदूम अशरफ औसदुद्दीन सच्चे हैं, हम उनके साथ हो गए। वाली से देवा सच्चे हैं, हम उनके साथ हो गए। मदार पाक सच्चे हैं, हम उनके साथ हो गए। मुहद्दिस आज़म सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। सरकार खला सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। मुफ्ती आजम सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। आला हज़रत सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। अशरफुल औलिया सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। शेखुल इस्लाम सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। गाज़ी मिल्लत सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। और अहले सुन्नत वल जमात ये सबसे सच्ची जमात है, हम इस जमात के साथ हैं। जब तक कोई सच्चा आपके साथ साथ ना हो, ना ईमान काम आएगा, ना अल्लाह डरना काम आएगा। क्योंकि ईमान वाले तो हो गए, वो भी हम भी थोड़ी देर के लिए मान लेंगे, उनको ईमान करता थोड़ी देर के लिए, और अल्लाह से वो भी डरते हैं, मान लीजिए हम भी डर गए। लेकिन हम सच्चों के साथ वो नहीं तो कुरान का मफहूम अधूरा, कुरान का ऑर्डर ही पूरा नहीं हुआ। दो तो मान गए, तीसरे भटक गए। अब हमको थर्मामीटर मिल गया, कौन जन्नती कौन जहन्नमी। थर्मामीटर मिल गया, कौन कामयाब कौन नाकामयाब। थर्मामीटर ये है, हम किसी की नमाज देखेंगे धोखे नहीं आएंगे, किसी का हज देखेंगे धोखे नहीं आएंगे, चेक करेंगे सच्चों के साथ है कि नहीं, सच्चों के साथ है कि नहीं, गौसे आजम वाला है कि नहीं, गरीब नवाज वाला है कि नहीं, मौला अली वाला है कि नहीं, सिद्दीक़ फारूक वाला है कि नहीं, उस्मान हैदर वाला है कि नहीं, हसनैन तरीमैन वाला है कि नहीं। रसूल आज़म को सिर्फ मानता है, रसूल आज़म की भी मानता है। हाँ, एक और ध्यान दे रहा हूँ, बात समझ आई, डरने का मफहूम समझ आ गया ना। क्योंकि यहाँ बंगाल और बंगाली में मैं कंगाल, आप भी समझो मेरी उर्दू जैसी तैसी, इससे आसान उर्दू में कर नहीं सकता और आपकी बंगाली बोल नहीं सकता। क्योंकि आपके पास बंगाली है, मेरे पास कोई भाषा की कंगाली है। जी समझ आ रहा है? आप बताइए कितने लोग समझे कि तीन हुकुम है, तीनों मानना पड़ेगा। पहला तो ईमान वाला बनना पड़ेगा। वो ईमान वाले का ईमान वाले ईमान बोलते हैं, मालूम किसको ईमान बोलते हैं? किसी को मानना, किसी को मानना क्या है? ईमान। तो इसमें सब कॉमन है, इसमें सब बराबर है। तुम जो कहते हैं तुम अल्लाह को मानते हो कि नहीं मानते हो? बोलो। क़यामत को मानते हो कि नहीं?
اب بولو جہنم کو مانتے ہو کہ نہیں؟ اب بولو جنت کو رسول اعظم کو مانتے ہو کہ نہیں؟ اب بولو مانتے ہیں صحابہ کو مانتے ہو کہ نہیں؟ بولو مانتے ہیں تو فرق کیا ہے بھائی؟ ایمان میں سب برابر ہو گئے وہ بھی اللہ کو مانے ہم بھی اللہ کو مانے وہ بھی رسالت مانے ہم بھی رسالت مانے وہ بھی صحابیت مانے ہم بھی صحابیت مانے وہ بھی اہل بیت کو مانے ہم بھی اہل بیت کو مانے وہ بھی ولیوں کو مانے ہم بھی ولیوں کو مانے وہ بھی جنات کو مانے ہم بھی جنات کو مانے وہ بھی فرشتوں کو مانے ہم بھی فرشتوں کو مانے وہ بھی دنیا کا مالک اللہ کو مانے ہم بھی دنیا کا مالک اللہ کو مانے قبر کو ہم بھی مانے قبر کو بھی مانے حشر کو ہم بھی مانے سب کوئی مانے نصر کو ہم بھی مانے نصر کو کوئی مانے تو فرق کہاں سے آیا بھائی؟ فرق کہاں سے آ گیا بھائی؟ تو برابر ہو گئے تو جہاں ہم جائیں گے وہاں ہو جائیں گے نا لیکن نہیں ہم جنت میں جا رہے ہیں ہم تو جنت جا رہے ہیں وہ جہنم میں جا رہے ہیں کہاں ڈنڈی وائی بول رہے ہیں کہاں پہ کھنچی لگائی گرم نشانہ بھائی ہم بھی اللہ کو مان اللہ کو تو 73 کے 73 فرقے مانتے ہیں جائے گا جنت میں کیوں؟ کیونکہ ایمان بولتے ہیں کسی کو ماننا کیا بات ہے کسی کو ماننا اور عمل بولتے ہیں کسی کی ماننا تو صرف کو سے کام نہیں چلے گا کو سے کام نہیں چلے گا کی لگانا پڑے گا تو اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ صرف اللہ کو ماننے سے کام نہیں چلے گا اللہ کی ماننا پڑے گا رسول اللہ کو ماننے سے کام نہیں چلے گا رسول اللہ کی ماننا پڑے گا صدیق اکبر کو ماننے سے کام نہیں چلے گا صدیق اکبر کی ماننا پڑے گا فاروق اعظم کی ماننا پڑے گا عثمان غنی کی ماننا پڑے گا اور سنو علی علی کرنے والوں علی علی کرنے والوں علی کو ماننے سے کام نہیں چلے گا علی کی ماننا پڑے گا حسنین کریمین کو ماننے سے کام نہیں چلے گا حسنین کریمین کی ماننا پڑے گا سارا جھگڑا کی میں تو ہے تو میں کہاں جھگڑا ہے رسول کو ہم آخر بھی مانتے ہیں وہ بھی آخری مانتے ہیں ہم اول مانتے ہیں وہ بھی اول مانتے ہیں ہم خاتم النبیین مانتے ہیں وہ بھی خاتم النبیین مانتے ہیں تو یہ تو کو والا ہو گیا اب رسول کی ہم مانتے ہیں وہ نہیں مانتے ہم رسول کی مانتے ہیں کیسے رسول نے کہا جو علی کا وہ میرا جو حسنین کریمین کا وہ میرا جو ان کا نہیں وہ میرا نہیں جو فاطمہ کا نہیں وہ میرا نہیں جو صدیق کا نہیں وہ میرا نہیں یہ تو کی ہے نا کی ہے ولیوں کو جو مانے گا وہ میرا ماننے والا ہوا تو ان کی بھی تو ماننی پڑے گی اللہ کو تو مان گئے اللہ کی نہیں مانے کامیاب ہو جاؤ گے آسان کر سمجھیں آسان کر کے جہاں جو شاید شدہ لوگ ہیں متوجہ ہو گئے اپنی اپنی بیوی کو کون کون مانتا ہے ارے ہتوا کھڑا کر لو ہاتھ کھڑا کر کے رکھو اپنی اپنی بیوی کو ہم مانتے مانتے ہیں تو صرف کو سے کام چل جائے گا اب بیوی کی منگا نہ کرو اپنی بیوی کو مانو بیوی کی نہ مانو کام چلے گا گھر چلے گا ابھی کھانا ہی نہیں ملے کپڑا گندے گندا رہے کوئی بھولنے والا نہیں کیونکہ بیوی کو تو ہو ماننے ارے بیوی بہت پیار کرتا ہوں تم سے ارے میری ماں بہت پیار کرتا ہوں آپ سے ارے میری باپ بہت پیار کرتا ہوں اب آپ کی مانی نہیں رہے ماں کی مانی نہیں رہے بیوی کی مانی نہیں رہے سسٹم چلے گا اب جب ہمارا سسٹم نہیں چل رہا ہے چھوٹا موٹا وہ تو کائنات چلا رہا ہے تو اس کی تو اور ماننا پڑے گا ہماری قدرت ہماری طاقت ہمارا سسٹم ہماری حیثیت ایک گھر تک تو ہماری امپورٹنٹ نہیں کہ ہماری سلو میں تو ملے گا کام اور اس کی قدرت اس کی طاقت اس کا نظام اس کا سسٹم پورے کائنات میں تو اس کو پہلے ماننا پڑے گا تو کو سے کام نہیں چلے گا کی سے کوئی بہت اچھا بیٹا ہو اپنے ماما بہت مانتا ہوں میں اپنے امی ابو کو بہت مانتا ہوں میں اپنے امی ابو کو بہت مانتا ہوں اور اپنے امی ابو کی نہ مانے جائیداد نہیں ملتی بابو جائیداد بھی اسی بیٹا کو ملتی ہے جو ان کی مانتا ہے جو ان کی چاہتا ہے اسی کو حصہ ملتا ہے ورنہ بے دخل کر دیا جاتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بیٹے کو بے دخل کر دیتے ہیں یہ تو لپیٹے لوگ ہیں جب بیٹا نہیں چھوڑا گیا تو ان کے جیسا لپیٹا کر چھوڑا گیا تو اللہ کو مانو ٹھیک ہے تو اللہ کی ماننا پڑے گا صاحب پھر کامیابی تو رسول اللہ کو مانو ایک چین ہے کہ ہم سب کو مانتے ہیں سب کو ماننا ایمان ہے اور ہم سب کی مانتے ہیں اسی کو عمل کہتے ہیں تو وہ ایمان جس میں عمل نہ ہو وہ ایمان بیکار ہے اور وہ عمل جس میں ایمان نہ ہو وہ عمل بھی بیکار ہے تو یہ دونوں کا ساتھ بالکل سنگم ایسے ہی ہے جیسے زمین اور آسمان ایک دوسرے بغیر نہیں ہے
ایسے ہی عمل اور ایمان ایک دوسرے کے بغیر بیوہ ہے، بدوا یتیم ہے ایک دوسرے کے بنا. تو کو بھی غوث اعظم کو مانو، کو مانتے ہو کہ وہی مانتا. اپنی بات کر رہا ہوں، اپنوں سے مخاطب ہوں. غوث اعظم کو کون مانتا ہے؟ ہاں. غوث اعظم کی ٹھنڈے پڑ گئے، کام نہیں چلے گا کو سے بابو، کی والا فلیور لگانا پڑے گا. اور کی انگلش میں چابی کو بولتے ہیں کی. انگلش میں چابی کیا بولتے ہیں؟ کی. یہی چابی ہے، اسی سے کھلے گا تالا جنت کا، رحمت کا، نعمت کا، عزت کا، شہرت کا. تو جب تک کی نہیں کرو گے تو سے کام چلے گا. کو تو سب برابر، اور کی میں جتنا مانا اتنا بلند ہوا. کی والے ایسے تھے کہ عبد القادر جب اللہ کی ماننے لگے، رسول اللہ کی ماننے لگے، اور اتنا مانا کہ اس عبد القادر کو قدرت نے عبد القادر نہیں غوث اعظم بنا دیا. تو کی سے ملتی ہے نعمت، کو سے نہیں. چلنا پڑتا ہے صراط مستقیم. صراط مستقیم نام ہے کی کا، کو کا نہیں. کی لگاؤ بابو. تو اسی لیے ہم آگے بڑھتے جائے گا، ہم کہتے جائے تو کم ہوگا. پوری رات ختم ہو جائے گی، پوری کائنات ختم ہو جائے گی. ہم یہ بتاتے رہیں کہ کس کو مانو اور کس کی ماننے سے کام چلے گا. غوث اعظم کو ماننے سے کام نہیں چلے گا، غوث اعظم کی ماننا پڑے گا. جھگڑا ختم. غریب نواز کو ماننے سے کام چلے گا، غریب نواز کی ماننا پڑے گا. اور مخدوم اشرف لگائے پڑے رہتے ہو، ہم اشرفی ہیں، اشرفی ناز کر تو اشرف پر کون پاتا ہے خاندان ایسا. ٹھیک ہے، نعرہ اچھا ہے، تحریک نعمت کے لیے بڑا اچھا ہے، لیکن صرف مخدوم اشرف کو ماننے سے کام چلے گا. مخدوم اشرف کی ماننا پڑے گا. اب اگر آج میں اس پرفتن دور میں امتیاز پیدا کرنے کے لیے، فرق پیدا کرنے کے لیے، حق اور باطل کو عیاں کرنے کے لیے اگر میں یہ بولوں تو غلط نہیں ہوگا. کان کھول کر سن لے، اپنے بھی سن لے، غیر بھی سن لے کہ صرف اعلیٰ حضرت کو ماننے سے کام نہیں چلے گا، اعلیٰ حضرت کی ماننا پڑے گا. اعلیٰ حضرت ہمارے اوپر آپ بول دیتے ہو اعلیٰ حضرت کو مانو، تو بے شک اعلیٰ حضرت کی کون مانے گا؟ ارے اعلیٰ حضرت کی ماننے میں تو پگڑی اتار کے سجدوں کے قدموں میں رکھنا پڑے گا. اعلیٰ حضرت کی ماننے چکر میں بچے سادہ کے سامنے اعلیٰ حضرت دو زانو بیٹھ کر گھٹنے کے بعد بیٹھ کر نظر نیچی کر کے ان سے بات کرتے تھے. یہ ان کا ماننا ہے، یہ ان کا طریقہ ہے. تو ان کو مانو، ان کے طریقے کو بھی مانو. ان کو مانو، ان کی مانو تو کام چلے گا. صرف کھوکھلے نعرے سے، نعرہ تکبیر سے کچھ نہیں ہوگا. اللہ اکبر تو کہہ دیے پر اللہ کے نہیں مانتے. نعرہ رسالت کھوکھلا نعرہ ہے، جب تک اس میں عمل کا فلیور نہ ہو. نعرہ حیدری بے شک یا علی ہے، مگر جب تک علی کی نہیں مانو گے، علی کی تربیت، علی کی تعلیم سے اگر آپ خالی رہو گے، کوڑے رہو گے، تو آپ ادھورے رہو گے. اب سمجھے ایمان؟ تو ایمان نعرہ لانے والوں سے اللہ کہہ رہا ہے ایمان لے آئے، کو والا معاملہ ہو گیا. اب کی پہ کب آؤ گے؟ کی پہ کب آؤ گے؟ کی کو کہا گیا ہے مجھ سے ڈرو، ڈرتے رہو. ہر وقت یہ خیال رہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، گناہ کرتے ہو خیال آ جائے میں دیکھ رہا ہوں، ثواب کی کرتے ہو خیال آ جائے میں دیکھ رہا ہوں. جیسے خیال بڑھتا رہے گا تو گناہ کم ہوتا رہے گا، ثواب بڑھتا رہے گا. گناہ کم ہوتا رہے گا، ثواب بڑھتا رہے گا. پھر ایک وقت آئے گا گناہ ختم، ثواب ہی ثواب، بلے بلے، مزے ہی مزے، لطف ہی لطف، رحمت ہی رحمت. مگر شروعات کہاں سے ہوگی؟ چھوٹی چھوٹی چیز سے. گالی دینے سے پہلے سوچ لو، چھوٹی چھوٹی چیز اللہ دے گا. ماں باپ سے بحث کرنے سے پہلے، غصہ کرنے سے پہلے سوچ لو، دیکھ رہا ہے. جب یہ سوچ بن جائے گی نا تو بہت کچھ اپنے آپ چھڑ جائے گا. پھر تم ایمان والے بھی ہو جاؤ گے، اور پھر تم متقی بھی ہو جاؤ گے. اور پھر ایمان اور متقی ہونا ہی کافی نہیں ہوگا. پھر تیسرا ایک مرحلہ ہے چیک کرنے کے لیے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کیا سچوں کے ساتھ ہو کہ نہیں ہو؟ اگر سچوں کے ساتھ ہو، اسی لیے ہم مرید ہوتے ہیں. ہم تو سچے نہیں ہیں، جس کو سچا پایا راضی نہیں ہے. ہم سچے نہیں ہیں. ہم نے نسبت قادریہ دیکھی، پکڑ لیا. نسبت چشتیہ دیکھی، پکڑ لیا. سلسلہ سہروردیہ دیکھا، پکڑ لیا. ہم نے سچا پایا تو سچوں کے ساتھ اس لیے ہو گئے کیونکہ سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم یہ کسی ملا کا نہیں، اللہ کا ہے. سچوں کے خلاف جانا اللہ کے خلاف،
سچوں کے ساتھ ہو جانا اللہ کے ساتھ ہو جانے کے برابر ہے. اسی پر میں اپنی بات یہاں پہ اختتام دیتا ہوں. بات بہت لمبی ہو جائے گی. صرف کام کی بات یہ ہے کہ ایمان کو سدھارو. کیسے کہ جس کو مانتے ہو اس کی مانو. سدھر جائے گا. جس کو مانتے ہو, شیخ الاسلام کو مانتے ہو ان کی مانو, اشرف الاولیاء کو مانتے ہو ان کی مانو, تاج الاولیاء کو مانتے ہو ان کی مانو, غازی ملت کو مانتے ہو ان کی مانو, غوث اعظم کو مانتے ہو ان کی مانو. ایمان پکا ہوگا. اگلا مرحلہ مجھ سے ڈرو. اللہ فرماتا ہے مجھ سے ڈرو. مجھ سے ڈرو کیا مطلب؟ بہت سارے مطالب میں, بہت سارے مفاہیم میں بہت سارے مطلب ہیں. سب سے آسان کم سے کم اتنا کہ میرے بندے سوچے لے کہ مجھ سے تو چھپ نہیں سکتا, مجھ سے بچ نہیں سکتا. ہر جگہ میں یہ کوئی ایک ایسی جگہ چلا جا تو جہاں میں نہ ہوں. حد تو یہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کافروں کے دل میں نہیں ہے. کافر کا دل بھی ایک جگہ ہے, ایک جگہ ہے, وہاں اللہ نہیں ہے. نہیں, کافر کے دل میں بھی اللہ ہے, اسے پتا نہیں ہے. اسے پتا نہیں ہے, وہ پتا نہیں ہے اس کو خدا تو ہے وہاں, اس کو دکھا نہیں ہے, اسے پتا نہیں ہے. اور ہمارے دل میں خدا بھی ہے, ہمیں پتا بھی ہے, اسی میں مزہ بھی ہے. انشاءاللہ وقت ہے, کل بھی تقریر ہے, کل تک شاید بہت آرام کر لوں گا. کروڑ دھمودھار ماننا رہے گا انشاءاللہ. آج سیمی فائنل سمجھو, کل فائنل ہے انشاءاللہ. تو اب دعا کیجئے کہ صحت اچھی ہو جائے, تھکان دور ہو جائے. وقت ہے ختم کر دیں, چہرے ختم کیا جاتا ہے. اس جبکہ سے میسر کے ساتھ جو کچھ میں نے کہا, اللہ آپ کے دلوں میں اتارے, اس کو دلوں میں راسخ فرمائے, اس پہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, سمجھ عطا فرمائے, سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور خود کو پہچاننے کی, خود سے بات کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. خود سے بات کرو, where are you, کہاں ہو تم, اور what to do, کیا کرنا ہے. خود سے بات کرو. میں نے تو خالی ایڈریس دے دیا, یہ 3 کام کر لو میرے بزرگوں, دوستوں, عزیزوں, میری ماں بہنیں بھی کہتی ہیں, وہ بھی سن لیں. ایمان کو پیور کرو. کیسے؟ جس کو مانتے ہو اس کی ماننا ہے. اب اس کی ماننے کے لیے کیا کیا اس نے کہا ہے, علماء سے پوچھ لو اللہ کیا کہتا ہے, علماء سے پوچھ لو رسول کیا کہتے ہیں, اور نہ بتا دیں کہ یہ ہوا چاہنا, یہ ایمان عمل ہو گیا. ساتھ میں اللہ سے ڈرو, میری ماں بہنیں بھی, خدا کے واسطے اللہ سے ڈرو. سارے فیصلے یہاں نہ کر لو. ہو سکتا ہے کچھ فیصلے ایسے ہوں جو آپ کے خلاف یہاں پر ہوں, کچھ فیصلے ایسے جو آپ کے حق میں نہ ہوئے ہوں. سارے فیصلے یہاں مت کرو, سارے فیصلے یہاں مت کرو. ایک عدالت اور بھی ہے, ایک عدالت اور بھی ہے. کوئی وہاں چھوڑ دو, کچھ وہاں کے لیے چھوڑ دو, وہاں اس عدالت کو ڈال دو, اور وہاں پر فیصلہ ہوتا ہے, سچا فیصلہ ہوتا ہے. ہماری لڑائی اسی بات پر نہیں ختم ہوتی کہ فیصلہ ہی نہیں ہو رہا ہے, ارے چھوڑ دو, خاموش ہو جاؤ, چپ ہو جاؤ, صبر کر لو, گھونٹ پی لو زہر کا. اور یہ یقین کے ساتھ اللہ ایک عدالت تیری بھی ہے, انصاف فرما دینا. ایک عدالت تیری بھی ہے, مجھے حق دلا دینا. ایک عدالت تیری بھی ہے, دودھ کا دودھ, پانی کا پانی کر دینا. تب تک کہ یہ بندہ خاموش رہے گا, خاموش رہے گی, اس یقین سے کہ میرا رب کبھی ناانصافی نہیں کرتا, میرا رب کبھی ہمارے ساتھ دغا نہیں کرے گا. تو رب کی عدالت کے لیے چھوڑ دو بابا, سب یہیں پہ لگ رہا جھگڑ کے بند کرو لڑائی جھگڑا. مار دے کسی نے حق, اس کو بھی دعا دے کنارے کر دو, ملیں گے میدان محشر, ملیں گے میدان محشر, دیکھتے کون سچا تھا کون جھوٹا. وہاں تو کوئی بچ پائے گا نا, وہاں تو یہ بھی نہیں چلتا انڈر ٹیبل تو لے رونا نہیں ہوگا, وہاں کھلا معاملہ. تو ڈرنا اللہ سے شروع کرو, لوگوں سے نہیں. جس یاد رکھو, جس دن تم اللہ سے ڈرنے لگو گے نا, لوگ تم سے ڈرنے لگیں گے. ہم لوگوں سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ ہم اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں. جو لوگ اللہ سے ڈرنے لگتے ہیں, تو اگر وہ شیر پر بھی سواری کرے, شیر ان کی سواری کرے. اللہ سے ڈرنے والوں کا یہ مقام ہے, یار اللہ ڈرنا شروع کرو, اتنا ہی شروع کرو. آج 25 گرام, کل 150 گرام, 250 گرام, 300 گرام, کچھ تو بڑھاؤ تھوڑا تھوڑا. آج ہی نہ بہت سے آدمی بن جاؤ, نہیں بن سکتے, زندگی نہیں بن سکتے. آج ہی نہ بلی بن جاؤ, نہیں بن سکتے ایک ہی دن میں. شروعات کرو, انشاءاللہ اللہ قبول بھی فرمائے گا, اور سچوں کا صدقہ بھی عطا فرمائے گا, اور سچوں کے ساتھ رکھے گا بھی, اور کل قیامت سچوں کے ساتھ اٹھائے گا بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو کر سلام. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا
ہم تمہارے تم ہمارے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ نور اللہ وعلى آلہ وصحبہ یا شفیعنا یوم الجزا کریمہ کارسازہ ملکہ بادشاہ مولا تو کرم فرمانے والا ہے کرم فرما فضل فرمانے والا ہے فضل فرما رحم فرمانے والا ہمارے حال پر رحم فرما اے اللہ تو مغفرت فرمانے والا ہے ہم سب کی تمام صغائر کبائر چھوٹی بڑی گناہوں کی مغفرت فرما اے اللہ تو سب سے زیادہ سب سے اچھا قبول فرمانے والا ہے اس محفل نوری کو قبول اس جلسے کو اپنی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ عطا فرما اور جو لوگوں نے اس جلسے کے انعقاد میں دامے قدمے سخنے شرکت کی ہے اس کو سجانے میں جنہوں نے تن من دھن لگایا مولا ان سب کی شرکت کو حاضری کو محنتوں کو قبول فرما اور جتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں بیمار ہیں یا ان کے جاننے والوں میں جو بیمار ہیں مولا اس محفل نوری محفل محمدی صلی اللہ تعالی وسلم کے دوپہر میں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما صحت تندرستی عطا فرما جو بے روزگار ہیں انہیں پرسر روزگار کر دے مولا جو پرسر روزگار ہے ان کے روزگار کی حفاظت فرما ان میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما تجارت کرنے والوں کی تجارتوں کو محفوظ فرما دے مولا ہم سب کی ماں بہن بھائی بزرگوں کی جان مال عزت آبرو اولاد اور بالخصوص ایمان کی حفاظت فرما مولا جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کر دے جن کے گھروں میں رشتے کی رکاوٹیں ہیں کسی طریقے کی رکاوٹ ہے اور رشتے نہیں آ رہے ہیں ہمارے بھائیوں کی ہمارے بہنوں کی غیر سے مولا اچھے سے اچھے مقدر والا رشتہ عطا فرما ان کی شادی میں آسانی عطا فرما ان کی شادی ہونے میں اسباب پیدا فرما ان کی شادی شدہ زندگی میں قرار عطا فرما سکون کا فرما ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے جنت کا سامان بنا دے مولا ایک دوسرے کا مددگار بنا ایک دوسرے کی عزت کرنے والا بنا ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا بلکہ ایک دوسرے کے رشتہ داروں کی عزت کرنے والا بنا ایک دوسرے کا مددگار دوست اور ایک دوسرے کا حامی اور ناصر بنا مولا مولا ہم تمام مومنین مومنات کو ایک دوسرے کا ہمدرد بنا دے ایک دوسرے کا درد سمجھنے کی ہمارے پاس توفیق عطا فرما ہمارے دل کو مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے درد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما ہمارے سچتی ہوئی دعاؤں کو قبول فرما لے ہماری تڑپتی ہوئی زندگیوں میں مولا بہار عطا فرما مایوس زندگیوں میں گلشن عطا فرما مولا جتنے لوگوں نے مجھ گنہگار سیاکار بدکار بیکار عاجز سمدانی سے دعا کے لیے کہا ہے مولا ان سب کے جتنے بھی مسائل ہیں مجھے نہیں پتا مولا تجھے پتا ہے تجھے علم میں ہے جن کے جو بھی مسائل ہیں ان تمام کے تمام مسئلوں کو مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پنجتن پاک کے سب کے طفیل میں غوث پاک کے سب کے طفیل میں خواجہ پاک مختوم پاک مرشد پاک سب کے طفیل مولا ان تمام کے مسائل کو اللہ تیرے حضور پیش کر رہا ہوں مولا ان سب کے مسائل کو حل فرما دے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے آسیب جادو ٹونا سحر آسیب سے محفوظ فرما دے انہیں قوت عطا فرما ایمانی حرارت عطا فرما بالخصوص جتنے اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں ان میں کچھ ایسے مقبول بندے بھی ہوں گے مولا جسے تو پیار کرتا ہے مولا اس مقبول بند سب کے روپے میں فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرنا فلسطین کے مسلمانوں کی ضعیف سے مدد کرنا ان مظلومین کے لیے مولا صلاح الدین بھیج دے ان کے لیے کوئی اورنگزیب بھیج دے ان کے لیے عمر فاروق جیسا ضرورت مند بندہ بھیج دے اللہ مولا کائنات جیسا بہادر کوئی شخص ہم نے پیدا فرما ان کے پہل میں جو فلسطین مسلمانوں کے لیے حق سے ان کے لیے جنگ کرتا نظر آئے مولا ان کی مدد کرتا نظر آئے مولا اسرائیلیوں کو نیست و نابود کر دے مولا یہودیوں کی سازشیں انہی کے اوپر مار دے مولا ان بچوں کی شہادتوں کو قبول فرما دے ان بچوں کی شہادت نوجوانوں کی شہادت سب سے پہلے مولا ہم سب کو بھی ایمانی حرارت عطا فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے ہمارے اندر جذبہ فلسطینیت کو فرما ہمارے اندر بچوں کی محبت عطا فرما ان کا درد عطا فرما مولا گرم کر دے مولا فضل فرما کیونکہ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار صلی اللہ علیہ وسلم
الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين لا اله الا انت السلام علیکم